अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जनाब मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों और दुरूद व सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। बरतानिया में जो लोग छुपे हुए हैं सियासी पनाह और दीगर चक्करों में, उनके लिए जनाब घेरा तंग हो गया उनके लिए। और उसमें एक मारूफ यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के, उनको डिपोर्ट उन्होंने कर दिया है। एक और यूट्यूबर है, उसका नाम भी आया हुआ है। बाकी जो लोग हैं उनके साथ भी वहाँ अब वही होगा जो हुकूमत पाकिस्तान चाहेगी, क्योंकि शिकायत की हुकूमत पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान से बाहर बैठकर ये लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बयान देते हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं, इंतशार का सबब बनती हैं उनकी सारे व्लॉग्स या उनकी बातें, उन सब के खिलाफ जो है घेरा तंग हो चुका है। एक और खबर देंगे हम आपको, सिंधी कल्चर डे। देखिए, सिंधी कल्चर डे हो, पख्तून का कल्चर डे हो, महाजरों का कल्चर डे हो, बलोचियों का कल्चर डे हो, जितनी पाकिस्तान में अलग अलग कम्युनिटीज़ आबाद हैं, कौमें आबाद हैं, सब अपना कल्चर डे मनाएं, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कल्चर डे पर हंगामाराई नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ नारे ना लगाएं, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ कोई बात ना की जाए। जो लोग आप सड़कों से गुजर रहे हैं तो उनको तशद्दुद का निशाना ना बनाएं, लोगों को एम्बुलेंस को ना तोड़ दें जैसा हुआ है, और इस तरह गाड़ियों के शीशे ना तोड़े जाएं, तजलील ना की जाए लोगों की। ज़ाहिर है किसी भी महज़ कौम ऐसा भी नहीं करती। दूसरी बात ये भी, कोई भी कल्चर भी अगर आप बात की जाएगी तो ये इजाज़त नहीं देता कि अखलाकियात का दामन कोई भी शख्स हाथ से जाने दे। अच्छा, ये सब कुछ हुआ, उसमें 12 अफराद जो हैं उनके खिलाफ एफआईआर काट दी गई और उनको फिर अदालत पेश किया गया, वो बताता हूँ मैं आपको। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ, जहाँ इन तमाम चीज़ों की मजम्मत हम कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वहाँ इस बात की भी मैं मजम्मत ज़रूर करूँगा। एक सिंधी नौजवान को पकड़कर जब पुलिस मोबाइल में बिठाया, तो वहाँ पुलिस वाले ने आकर उसको माँ बहन की गालियाँ दी। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसकी भी मैं पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ। उसे मोबाइल मांग रहे हैं और माँ बहन की उसको गालियाँ दे रहे हैं। तस्लील पुलिस वाला हो या कोई भी हो, तस्लील किसी की नहीं इस तरह की जानी चाहिए। आप समझते हैं उसने गलत काम किया, आपने बिठाया उसको मोबाइल में और आप लेकर के जा रहे हैं, तो काफ़ी था इतना। आप जाके अदालत में पेश कर दीजिए, जिस तरह 12 लोगों को आपने पेश किया, तो बाकी लोगों को शख्स ज़मानत पे रिहा कर दिया आपने। लेकिन गाली किसी को भी नहीं देनी चाहिए, तस्लील किसी की भी नहीं होनी चाहिए। ये पुलिस का रवैया, अगर वो पुलिस वाला था, बहुत गलत है, बहुत गलत है। और वो भी गलत है जो लोगों ने वहाँ दूसरे लोगों के साथ रवैया अपनाया। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि मैं ज़रूर बात करूँ कि उनको जब पेश किया गया अदालत में, वो भी साथ ही खबर दे दूँ आपको, फिर बाकी खबरों की जानिब भी मैं आता हूँ कि फिर क्या कुछ वहाँ होता रहा। अदालत में जब पेश किया गया 12 लोगों को, तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ज़ाहिर है जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसके मुताबिक, तो जज बरहम हो गए। जज साहब जो थे वो बरहम हो गए, वो कहने लगे कि दहशतगर्दी कहाँ से हो गई, ये तो अचानक का वाक़या है जो कुछ भी सड़कों पर पेश आया। और साथ-साथ ये भी कहा जज साहब ने, ये पुरअमन रैली से लोगों को गिरफ्तार करके आप ले आते हैं, जाली एफआईआर दर्ज कर देते हैं और मुकदमात बना देते हैं। ये तफ्तीशी अफसर नहीं, कठपुतली है, कहाँ है पाकिस्तान मुखालिफ नारे और ये सारी चीज़ें, ये ज़बानी बातें ना किया करें। पुलिस को कोई अच्छा ज़ाहिर ये दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है, आप इन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करें, फिर वो ज़ाहिर जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए और आज जो कुछ भी हुआ वो भी दास्तान है, वो सुनाता हूँ मैं आपको। अच्छा, ये जज साहब बरहम हुए इस बात पर कि क्यों उस तरह पकड़ के ले आते हैं, रैली पुरअमन रैली थी और आप जो सबूत दिखा रहे हैं वो भी ज़ाहिर उन्होंने नहीं देखे, और इस तरह के उन्होंने रिमार्क्स दिए। इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं कि जी ये जज का रवैया क्या था और क्या नहीं था। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जी देखिए, अगर 12 लोगों को पकड़ा और उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने की कोशिश की पुलिस ने, और उन पर जो जो दफ़ाएं गाली होंगी पुलिस का, तो इस तरह के काम है। लेकिन साथ साथ ये भी लोग टैग कर रहे थे, मैं देख रहा था इन तमाम वीडियोस को, कि जनाब ये तो चले रैली में थे और ये क्या पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगा रहे थे या हुल्लड़बाजी कर रहे थे या जो भी कर रहे थे जिसकी वजह से पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो हॉक्स पे पर जाकर अगर कोई शख्स तराना या गाना सुन ले बानी मुर्तज़ा के हवाले से, उसको वहाँ गाना सुनने भी पकड़ लिया जाता है, अदालतों में पेश किया जाता है। तो उस जज साहब ने उनके बारे में तो रिमार्क्स नहीं दिए थे, तो ये किस तरह के रिमार्क्स दे रहे हैं, तो देख लीजिए जनाब आपके सामने। मैंने कहा दोनों खबरें मैं आपसे शेयर कर दूं। बहरहाल हैरत है, उसे गाने तराने सुनने में भी केसेस बन जाते हैं। खैर,
تو اس پر بہت ساری باتیں ہوئی. پھر ایک بات یہ ہوئی، ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ ایک نوجوان کو پکڑ کر گاڑی میں ڈالا ہوا ہے اور اس کو زخمی کر دیا گیا ہے، خون بہہ رہا ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے تمہیں بڑا شوق ہے کراچی صوبے کا. تو دیکھیے یہ بھی ظاہر غلط ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا. اور آپ خود کہہ رہے ہیں جو ویڈیو بنا رہے ہیں شخص کے، جی اس نے کراچی صوبے کی بات کی. کراچی صوبے ایک تو یہ نادان لوگ جو ہیں نا اس طرح کے، بھائی بات کرنے سے صبح نہیں بنتا. پہلی بات تو یہ کوئی شخص یہ کہہ دے کراچی صوبہ بن جائے گا یا حیدرآباد صوبہ بن جائے گا یا سندھ تک سے، باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگلے 50 سال بھی نہیں بنے گا، دیکھ لیجیے گا. باتیں کرنے دو بھائی، آپ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیا کریں. اور دوسری بات یہ ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ کوئی ایک شخص کہتا بھی ہے تو آپ کو کیوں اتنی تکلیف ہوتی ہے اس بات سے، صرف کہنے سے. لیکن اس پر میں جو دلیل دینا چاہ رہا ہوں وہ بڑے پاکستان کے اور ہمارے کراچی کے تو خیر ہیں ہی، فیصل حسین صاحب بڑے معروف جرنلسٹ ہیں. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات، ابھی کچھ دن پہلے پنجاب سے آئے ہوئے تھے لوگ، دنیا ٹی وی کا مالک آیا ہوا تھا، نیو ٹی وی کے مالک صاحب آئے ہوئے تھے، عبد الرحمان صاحب چودھری صاحب، اور دوسرے جو دنیا ٹی وی کے مالک ہیں وہ صاحب بھی یہاں آئے ہوئے تھے، میاں عامر محمود صاحب. تو بات یہ ہے انہوں نے آ کر یہ نئے صوبوں پاکستان میں نئے صوبے کیوں ضروری ہیں وہ مختلف سیمینارز انہوں نے کیے. تو بھائی ایک لڑکے نے کراچی صوبہ کہہ دیا، پکڑ کے مارنا شروع کر دی. جو آ کر یہاں بتا رہے تھے صوبے کیوں ضروری ہیں پاکستان میں، اور سندھ میں اتنے صوبے بن جائیں گے، فلاں جگہ صوبے پنجاب میں اتنے بنیں گے، کے پی میں، ان کو تو کچھ نہیں کہا. پھر آپ نے، میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ ان کو مارنا چاہیے تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اتنا اگر برا لگتا ہے تو صرف یہ اردو بولنے والے کی زبان سے کیوں برا لگتا ہے. پنجاب سے جو لوگ آئے، جس طرح فیصل بھائی نے کہا، پنجاب سے سندھ میں آ کر جو لوگ صوبے کی تبلیغ کرتے ہیں ان کو اس صورتحال کا بھی نوٹس لینا چاہیے. یعنی جو آئے تھے بات کرنے ان کو پھر صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے. آپ تو بول کے چلے گئے، اسی بات کو کسی نے سیریس لے لیا کہ شاید صوبے بننے والے ہیں، اس نے بیچارے نے آگے کوئی ولاگ کر دیا، یہ بات کر دی، تو پھر اس کے ساتھ جو ہوا وہ بھی سب کے سامنے. تو وہ کہتے ہیں جی اس لیے اگر وہ اپنے بیانیے کو کا پرچار کرنے والوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے تو پھر بیانیہ بنانے کی خواہش بھی ذہن سے نکال دیں. بالکل ٹھیک بات کی فیضل حسین بھائی آپ نے کہ آپ آ کر پرچار کر کے چلے جاؤ. اس کو پک کر لیا کسی نوجوان نے، اس نے کہا جی صوبہ، حالانکہ نہ ایم کیو ایم بڑھ کے مار رہی، نہ صوبہ بنا سکتی ہے، نہ اس پہ مزید ایم کیو ایم کبھی باضابطہ طور پہ ڈیمانڈ کرے گی، سب کو معلوم ہے. ایم کیو ایم تو خیر یہ کلچر ڈے پہ جو کچھ ہوا اس پر بھی گونگے بنے ہوئے تھے سارے، وہ اپنے آپ کو ویسے کہتے رہے وہ. اور میں حیران ہوں کہ مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ بن گئی اور اپنے جلسوں میں، جلوسوں میں، ریلیوں میں یہ مہاجر کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ تو متحدہ قومی موومنٹ ہیں، آپ میں تو، آپ کی جماعت میں تو پنجابی بھی ہیں، پختون بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں، ہزارے وال بھی ہیں، ان کے نعرے کیوں نہیں لگاتے پھر آپ؟ یا تو ایک، پھر آپ نے تو اسمبلیوں میں آپ کے لوگوں نے اس وقت بھی جو پارٹیاں موجود ہیں، اعلیٰ عہدوں پر موجود ہیں، کوئی ایم پی ہے، کوئی میں نے کوئی سینیٹر بنا ہوا ہے، وہ تو باقاعدہ بآواز بلند کہہ چکے نہیں ہیں مہاجر. خالد مصطفی صاحب بھی یہ فرما چکے ہیں. تو پھر کس بات کی جی مہاجر کے نعرے لگاتے ہیں؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کراچی میں کچھ بھی ہوتا ہے آپ لوگ گونگے بن جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں ہم وارث ہیں شہر کے، ہم ہیں، یہ کہتے ہیں نا ان کے والے. تو پھر ایسے مواقع پر کہاں ہوتے ہیں وہ؟ آواز کیوں بلند نہیں کرتے، بتاتے کیوں نہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کیوں نہیں کرتے، لوگوں کے مسائل کے حوالے سے آگے کیوں آ کر بات نہیں کرتے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں سب، یہ کراچی میں سب لوگ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ یار یہ کہاں ہے پھر وہ پارٹی جو کہتی ہے یہ 22 سے ہمارے ہیں. تو ایسی باتوں پر جب لوگ پریشان ہوتے ہیں، جب لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں، ظلم ہو رہا تھا، پھر باہر نکل کر ان کے ساتھ کھڑا ہوا کریں. کیوں نہیں ہوتے پھر کھڑے ان کے ساتھ؟ تو لوگ پھر سوال تو بھائی پھر کریں گے. آپ کا اپنا انداز ہے چپ کرانے کا. بارہ تو ضرور منائیے کلچر ڈے، سندھی کلچر ڈے منائیے. سندھ ہمارا صوبہ ہے، ہمارے بھائی ہیں، بالکل منائیے. آپ مہاجر کلچر ڈے منائیے، پختون کلچر ڈے منائیے، جتنی قومیں بادشاہ اپنا منائیے، لیکن ہلڑ بازی نہ ہو. اور یہ جو میں نے بتایا آپ کو، یہ جو آ کے پنجاب سے یہاں صوبے بنانے کی اسٹوریاں سنائی اور لوگ پک کر رہے ہیں اس کو اور آگے بات کر دی انہوں نے، تو بھائی ان کو بھی چاہیے جو آگے اس طرح کے بیانیہ بنا کر گئے ہیں. فیصل بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پھر ان کو پروٹیکٹ بھی کریں بھائی. وہ یا تو ایسی باتیں ہمارے یہاں آ کے نہ کریں جس کی وجہ سے لڑائی اور فسادات ہوں یہاں پر. ایم کیو ایم نہیں چاہتی صوبہ بنے، ایم کیو ایم نے آج تک باضابطہ طور پر نہیں کہا. یہ ایک جگہ کہا تھا رضا ہارون صاحب نے، ایم کیو ایم نے ہمیشہ بات کی ہے صرف. میں باضابطہ جب کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ قرارداد پیش کی، کبھی نہیں کی. تو پھر آپ لوگ بھی بھائی جذباتی نہ ہو، آپ لوگ بھی جذباتی نہ ہو اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں. اور میں سب کو کہہ رہا ہوں، میں مہاجر نوجوانوں کو بھی کہہ رہا ہوں، میں سندھی نوجوانوں کو بھی کہہ رہا ہوں، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں. آپ اتحاد کو قائم رکھیے. ملک کو آگے بڑھانا ہے آپ نے، پروان چڑھانا ہے آپ نے، تو اپنے اندر اتحاد قائم کیجیے.
مہاجر قوم میں تو اتحاد نہیں ہے، آپ میں ہے، بہت سی بات ہے، اس کو مزید مضبوط کریں آپ۔ اور مہاجر تو ظاہر ہے آئے بیچارے پاکستان، جب سے آئے پٹ ہی رہے ہیں، اور اب زیادہ ہو گیا پچھلے 10 سال میں، پہلے تو پھر بھی آواز اٹھا لیتے تھے، اب تو لیڈران نے آواز اٹھانا بند کر دی، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، لوگوں کو صاف بتا دیا ہے کہ جناب آپ جانے، آپ کا کام جانے، خیر آپ بڑھ کے سن لیجیے گا تھوڑے دن بعد۔ اور بات کر لیں تھوڑی سی، راو انوار کی گاڑی میں آج لگ گئی آگ۔ راو انوار کون ہے جی؟ سابقہ SSP، کراچی والے سارے جانتے ہیں ان کو۔ خیر جب سے انہوں نے انٹرویو دیا اور سما پہ اس پارٹی کے حوالے سے کیا کیا انکشافات کیے، بہت سارے لوگ جان گئے ہم تو ان کو۔ ان کی گاڑی کے پہ ہوا کیا، حادثہ کیا پیش آیا، یہ بھی میں نے کیسے خبر دے دوں آپ کو۔ ایئرپورٹ کی حدود میں ان کی ڈبل کیبن گاڑی کھڑی ہوئی تھی، اس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، ان کی فیملی تھی گاڑی میں، اور راؤ انوار صاحب کی فیملی سوار تھی۔ آگ لگتے ہی گاڑی میں موجود سیکیورٹی اہلکار اور فوری طور پر انہوں نے ظاہر کارروائی کی، ریسکیو کیا اور سب کو، فیملی کو بحفاظت نکال لیا۔ ابتدائی جو اطلاعات آئی خبر کے مطابق، آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جاتی ہے، یہ خبر چل رہی تھی، میں نے کہا بھی شیئر کر دوں میں آپ سے۔ اچھا جی، یوٹیوبر جو وہاں سے ڈپورٹ ہوئے ان کا نام ہے رجب بٹ، ولاگنگ جو کرتے ہیں، تو ان کے علاوہ ایک اور یوٹیوبر میں نام یاد نہیں آ رہا، اس کو بھی غالباً ڈپورٹ کیا گیا۔ باقی جو یوٹیوبر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، صابر شاکر، عمران ریاض، دیگر لوگ اور بھی جو سیاسی بنا کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا۔ غدار وطن عادل راجہ اور ایک اور صاحب ہیں شہزاد اکبر، ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہے، اب دیکھیے گا ان کو بھی پاکستان لایا جائے گا۔ اور مرتضی وہاب کا جاتے جاتے بتا دوں آپ کو، مرتضی وہاب صاحب جب سے میئر بنے ہیں، سمجھدار پڑھے لکھے آدمی ہیں، عجیب کریکٹر ہو گیا اب ان کا، عجیب اکڑ، غرور، تکبر صاف جھلک رہا ہوتا ہے ان کے چہرے سے، ان کے جملوں سے۔ ایسے تھے نہیں ماضی میں، میں نے بارہا ان کو انٹرویوز کیے، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں جب سے میئر بنے، وہ اس سے نیچے نہیں آ رہے تکبر و غرور سے۔ اور غرور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، پھر وہ ان لوگوں کا ہم نے کوئی اچھا اشر نہیں دیکھا جنہوں نے یہ اپنے پر طاری کیا ہے خول غرور تکبر کا۔ بہرحال آج بھی انہوں نے کہا میں پیپلز پارٹی والا ہوں، کسی کے باپ کا مال ہے کہ استعفیٰ دے دوں۔ منافقوں کو پھر کہتا ہوں باز آ جاؤ، جو پیسہ مل رہا ہے اس کو دیانتداری سے خرچ کرو، یہ جماعت اسلامی کی طرف اشارہ۔ اچھا، جو پیسہ مل رہا ہے اس کو دیانتداری سے خرچ کرو، یہ مشورہ دے رہے ہیں جماعت اسلامی کو۔ بھائی جان اپنی پارٹی کو مشورہ دیں، اپنے جو نیچے محکمے ہیں آپ کے ان کو مشورہ دیں، ان کو تو نہیں دے رہے آپ، صرف جماعت اسلامی کے لیے مشورہ ہے دیانتداری سے بجٹ خرچ کریں۔ اپنی پارٹی سے اگر کبھی ہمت ہو، عقل تو نہیں ہوگی، کبھی پوچھ سکیں آپ کہ جناب یہ NFC کے مد میں جو ہزاروں ارب روپیہ ملا ہے کہاں گیا ہے، کہاں خرچ ہوا ہے، کبھی پوچھنے کی زحمت کیا آپ نے؟ چلیں نہیں پوچھیں گے آپ، ہمیں تو معلوم ہے، لیکن بہرحال چھوٹی چھوٹی خبریں۔ اچھا آج 9 دسمبر یوم شہدا، آج MQ کی جانب سے، MQ انٹرنیشنل کی جانب سے کہا گیا تھا جی، اور کہا گیا کہ جی وہاں جانے نہیں دیا گیا، اور پولیس والے نے روک لیا، فاتحہ صرف پڑھنے جا رہے تھے اور کچھ لوگوں کی گرفتاری ہوئی، اس طرح کی خبریں سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی۔ میں نے کہا معاف کیجیے گا اس میں بات کروں کہ کوئی فاتح پڑھنے اگر جانا چاہتا ہے تو اس میں قباحت کیا ہے بھائی؟ لیکن بہرحال MQ پاکستان کی جانب سے میں نے نہیں سنا کوئی گیا ہوا، لیکن گئے بھی ہوں گے تو انہیں تو خط نہیں پکڑا گیا کوئی، لیکن بہرحال باقی جو لوگ جانے جا رہے تھے تو ان کو کہا گیا، روک دیا گیا۔ اور آج کل نون لیگ والے مسلسل ایک بات کر رہے ہیں، ہر ٹاک شو، میرے ٹاک شو میں بھی کی اور دیگر چینل پر بھی جا کر وہ بات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کو الطاف حسین 2 بنایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا جی وہ کس طرح؟ انہوں نے جس طرح ان کی پارٹی پر پابندی عائد اور ان پر پابندی عائد کر دی، پارٹی تو موجود، اس طرح PTI کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مائنس عمران خان آپ قابل قبول ہیں۔ خان صاحب ملک کے خلاف مسلسل، خاص طور پہ اداروں کے خلاف، ادارے کے سربراہان کے خلاف مسلسل ٹویٹ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، انتشار پھیلا رہے ہیں ملک میں، تو لہٰذا ان کو بھی وہی کر دیا جائے، ان کے ساتھ بھی جو الطاف حسین کے ساتھ ہوا، ان پابندی لگا دیا، مائنس کر دیا جائے۔ جس پر پھر MQ نے پریس کانفرنس بھی کی اور کہا کہ ہم نے اپنے بانی سے علیحدگی اختیار کر لی، تو PTI والوں کو بھی چاہیے وہ علیحدگی اختیار کر لیں، لیکن PTI والوں نے کہا جی آپ نے کر لی ہوگی جناب، ہم تو نہیں کر رہے۔ PTI والے صاف بول دیا۔ میرے پروگرام میں بھی دوسری نقوی صاحب آئے تھے، احمد اویس صاحب آئے تھے، احمد اویس صاحب وہی ہے الطاف حسین جو پابندی لے جو وکیل تھے اس زمانے میں، یہ تھے احمد اویس، تو وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں الطاف حسین تو صرف سندھ کے شہری علاقوں تک محدود تھا، ہماری پارٹی 4 صوبوں میں، ہم تو نہیں مائنس کریں گے اور نہ ہی پابندی لگا سکتے ہیں، وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال فی الحال نظر یہ آ رہا ہے کہ خان صاحب کے لیے گنجائش بالکل نہیں ہے، اور PTI ویسے تو ریسٹریکشن نہیں رہی ہے ان کی، لیکن ان کے لیے گنجائش ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے بانی کو آپ چھوڑ دیں اور سیاست کر لیں۔
اب دیکھتے ہیں کہ کب تک نہیں مانتے پی ٹی آئی والے اس آفر کو، کب تک ایکسیپٹ نہیں کرتے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا، اپنے اندر اتحاد پیدا کیجیے، لڑائی جھگڑوں کو بالکل پس پش ڈال دیں، سب مل جل کے چلیں پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے۔ اور اپنا بہت خیال رکھیے، اور ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیے جو آپ سے جذبات میں لا کر کے ووٹ حاصل کرتے ہیں آپ سے، اور پھر آپ کے لیے آواز بھی بلند نہیں کرتے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت، مولانا۔